आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला फ़लसफ़ा इंतज़ार के उन्वान से चल रहा था कि आखिर क्या फ़लसफ़ा है इंतज़ार का और क्यों इस कदर ताक़ीद की गई है कि हत्ता रिवायात में वजूब के हद तक रिवायात मौजूद है कि वाजिब है मोमिनीन के ऊपर कि वो ग़ैबत इमाम में इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इंतज़ार करें और उनके ऊपर वाजिब है यह अमल कि उनके ग़ैबत के दौर में इंतज़ार करें और जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक्त उनके ऊपर उनकी इताअत वाजिब है। यानी ज़माने ग़ैबत में इंतज़ार वाजिब है और ज़माने ज़हूर में इताअत वाजिब है। इताअत भी वाजिब है, इंतज़ार यानी दोनों चीज़ें जो है वो लाज़मी और ज़रूरी है। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम लोग तो ये कहते हैं कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो जाती है और वहाँ से ज़माना ग़ैबत सुग़रा शुरू हो जाता है, फिर कुबरा, हम तो ये कहते हैं कि इस दौर में इंतज़ार हम कर रहे हैं, बल्कि बाज़ रिवायात से हत्ता इंतज़ार ख़ुद सरवर कायनात रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के दौर में भी रसूलुल्लाह गोया बाज़ हदीस है इससे ज़ाहिर होता है कि ख़ुद रसूलुल्लाह भी मुंतज़रीन हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में से थे और हैं। यकीनन तमाम अइम्मा के अदवार में कुछ अहादीस और उनसे अंदाज़ा ये होता है कि तमाम अइम्मा हत्ता इमाम के ज़हूर के मुंतज़र थे और हैं। यकीनन इंतज़ार और इमाम की ग़ैबत के दौर में इंतज़ार करना जो मोमिनीन के ऊपर वाजिब है, इसके बहुत सारे फ़लसफ़े हैं। उस फ़लसफ़ों में से एक फ़लसफ़ा ये है कि ख़ुद हुकूमत इलाहिया को मंज़र आम पे लाके यानी ताकतवर हो जाना। हर मोमिन जो इंतज़ार कर रहा है गोया वो हुकूमत इलाहिया को ताकतवर देखना चाहता है कि हुकूमत इलाहिया इस कदर ताकतवर हो कि ज़ाहिर सी बात है कि जब हुकूमत ताकतवर होगी तो दीन इस्लाम का भी तमाम के तमाम अदियान के ऊपर गालिब आ जाएगी दीन इस्लाम, और गलबा जो है वो इस्लाम का सब अदियान के ऊपर होगा, सब अदियान के ऊपर गलबा। तो गोया इस उन्वान से भी ये कहा जा सकता है कि दीन इस्लाम का गालिब होना, यानी ख़ुद जो शख्स इंतज़ार कर रहा है गोया वो इस्लाम का गलबा चाहता है। इससे बड़ी और अज़मत क्या हो सकती है? गोया वो इस्लाम के गलबा इस्लाम को गालिब देखना चाहता है। यानी जितनी जंगें हुई है सदर इस्लाम में, तमाम मुसलमानों ने जंग इस उन्वान से की, या जो दिफा की या जंग की, मखसूसन दिफा ही फरमाया करते थे, और फिर उसके बाद जो है तमाम की तमाम जंगें दिफा में हुई है। तो जो दिफा कर रहे हैं गोया वो इस वजह से दिफा कर रहे हैं कि इस्लाम सरबुलंद हो जाए। तो ये शख्स जो है जो सरबुलंदी इस्लाम के लिए इंतज़ार कर रहा है, ये शख्स भी उन मुजाहिदीन में से शामिल है जो वहाँ पर लड़ते थे। लड़ने वाले मुजाहिदीन में इस शख्स का शुमार होगा जो इंतज़ार हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इंतज़ार में जो शख्स इस वक्त बैठा है। बैठने से मुराद ये नहीं है कि कतई तौर पे वो सिर्फ़ बैठ के आराम से कहें कि मैं मुंतज़िर हूँ, नहीं, बल्कि वो एहतमाम भी कर रहा है, हरकत भी कर रहा है, अपने फ़ेल और कौल दोनों से वाज़ेह है कि ये मुंतज़रान हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में है। तो ये शख्स जो है उसका वही रुतबा है कि जो बदर, हुनैन और सिफ़ीन, जमल, नहरवान, इन जंगों में जो लोगों ने शिरकत किया या रसूलुल्लाह के दौर में जो जंगी हुई है, ये शख्स जो है इसका मर्तबा भी वही है। चूँकि ये भी अपनी बिसात के मुताबिक जितनी इसकी ताकत है उसके मुताबिक ये इस्लाम की सरबुलंदी चाहता है। इंतज़ार से मुराद ये है जो इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे, ज़ाहिर सी बात है कि इमाम
तमाम के तमाम आलम के ऊपर गलबा कर देंगे, दीन इस्लाम का गलबा हो जाएगा। अलबत्ता ये भी नहीं है कि कुल्ली तौर पे हम ये कहें कि जब ज़हूर हो जाए तो बाकी दीन ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि उस ज़माने में भी दूसरे अदियान के लोग भी होंगे, लेकिन वो दूसरे अदियान के लोग कोई हज़रत उनको मजबूर नहीं करेंगे। ये एक चीज़ हमारे जहन में हो कि इमाम जो है वो किसी को दीन के बुनियाद पे कत्ल नहीं करेगा कि मसले एक शख्स ईसाई है तो उसको इमाम कत्ल कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीन के उन्वान से इमाम किसी को कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि उस दौर में भी ईसाई भी होंगे, यहूदी भी होंगे, वो अफराद होंगे जो बेज़िम्मा अफराद होते हैं, वो तमाम के तमाम वहाँ पर होंगे। लेकिन इमाम के अखलाक, इमाम की अदालत और ये सब चीज़ें जब वो देखेंगे तो बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो जाएंगे, यहाँ तक कि मुकम्मल इस्लाम का गलबा हो जाएगा। बस ये हमारा अकीदा नहीं होना चाहिए कि मसलन रसूल ये जो आजकल के ज़माने में ये जो जालिम लोग ये दीन की बुनियाद पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, दीन का नाम दे के दहशतगर्द है, तो इमाम की हुकूमत में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। बल्कि इमाम जो है वो लोगों को दीन की बुनियाद पे नहीं, उनकी खुद के दूसरे जो जुल्म उन्होंने किए वो जुल्म के बुनियाद पे इमाम जो है वो कत्ल करेंगे, जिनको कत्ल भी करना होगा। तो ये हमारे एतकादात सही होने चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह इसी मौजू पर हाजिर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं।
اور اپنے ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عزت مآب علی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شکر گزار ہے آپ کے امام حسین علیہ السلام کی ٹی وی کے پوری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ انشاءاللہ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں دین و ایمان کی خدمت کی کا موقع عنایت کرے۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہمارا ٹاپک ہے تقریباً 2-3 دن سے اسی عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تمام مومنین منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، تو انتظار ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کا کیا فلسفہ ہے؟ قبلہ اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انتظار کے حوالے سے سب سے پہلے اگر کیونکہ 2-3 دن سے گفتگو جاری ہے تو جی اس بات کی طرف بہرحال مومنین متوجہ ہیں کہ غیبت دراصل ہونی نہیں چاہیے۔ جی دراصل تو امام کا موجود ہونا، امام کا ہمارے درمیان حاضر ہونا جی ایسا ہونا چاہیے، لیکن اگر غیبت واقع ہوئی تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں، کچھ ایسے علل و اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے غیبت واقع ہوئی۔ صحیح، یعنی غیبت کو واقع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی غیبت واقع کیوں ہوئی؟ کہ پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو جی بسم اللہ۔ معذرت چاہتے ہیں اس وقت۔ پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور جس طریقے سے لوگوں کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی اور ان نمائندگان الہی کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے، لوگوں نے اس طریقے سے نہیں کیا ان کی پیروی۔ صحیح، لہذا پروردگار عالم نے اس درمیان میں غیبت کا سلسلہ رکھا، اور غیبت کے سلسلے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو ایک فرصت دینا چاہتا ہے، ایک موقع دینا چاہتا ہے، تاکہ حجت الہی کی معرفت کے لیے ان کے پاس ایک طویل عرصہ ہو، صحیح، اور اس معرفت کا سلسلہ اس طریقے سے فراہم ہو کہ دنیا میں وہ سارے نظام کو دیکھ لیں، آزما لیں، جی جس کے لیے بہرحال دھیرے دھیرے کر کے اس طریقے سے موقع فراہم ہوتا گیا کہ آج جو ہم ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا زمانہ کہتے ہیں، جی آج کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ سے ناواقف نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے کہ ہم مثلا ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور ایک ملک کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے ہر انسان اس سے آشنا ہے۔ صحیح، تو جب ہر انسان ہر دنیا کے تمام نظام سے آشنا ہو جائے گا اور یہ دیکھے گا کہ دنیا نے جتنے بھی نظام بنائے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ابتدا میں بڑے شور و شرابے کے ساتھ، بڑے تمطراق کے ساتھ وہ بروئے کار آتے ہیں، اور تقریباً ہر ملک کی حالت یہ ہے کہ جب ایک ملک کا مثلاً ایک مملکت کی جو کابینہ ہوتی ہے، جو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس کی مدت تمام ہونے لگتی ہے اور پھر الیکشن کا موقع آتا ہے، تو سب اپنا یہ زور لگاتے ہیں کہ ہم آئیں، پھر بروئے کار ہم حکومت کریں، اور اس کے بعد وہ اپنے خدمات گنواتے ہیں، اور مقابلے میں آنے والی جو جماعتیں ہوتی ہیں، جو پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ ان کی کمیاں گناتی ہیں کہ اب تک جو موجودہ حکومت تھی اس میں یہ ساری کمیاں تھیں، لہذا اگر ہم کو ووٹ دیا جائے۔ جی رابطہ ہے؟ جی بسم اللہ، بالکل آواز کلیئر آ رہی ہے قبلہ۔ جی، یعنی
جماعتیں جو مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں وہ یہ پبلک کو باور کرانا چاہتی ہیں کہ گزشتہ حکومت نہ کو انتخاب کر لیا جائے، ہم آ جائیں تو ایک بہترین خدمت فراہم کریں گے تمہارے لیے. صحیح. تو اس سے پبلک کو ایک امید بن جاتی ہے کہ ہاں یہ جماعت اگر آئے گی، اتنے وعدے کیے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک وعدہ تھا جو یعنی ایک وقت تھا جو گزر گیا، اور وہ الیکشن ختم اور باتیں ختم، اور اس کے بعد پھر روال کار جو ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے. جیسے گزشتہ حکومت تھی ویسے آئندہ حکومت بھی رہتی ہے. جی. تو یہی ایک جو امید برقرار ہو جاتی ہے چند وعدوں سے، یہ خود ایک اپنی جگہ پر ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک مثبت پہلو ہے ہماری زندگی کا، کہ اگر ہم جھوٹے اور عیار سیاست مداروں کو، کہ جن کو بار بار ہم آزما چکے ہیں، کہ جن کی زندگی سے بھی واقف ہیں، ان کے وعدوں کے اوپر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کئی مرتبہ ہمارے حق میں خیانت کر چکے ہیں، تو پھر پروردگار عالم کے وعدے کے اوپر ہمیں کیوں بھروسہ نہیں ہوتا؟ بالکل، بے شک. تو یہ مدت جو رکھی گئی ہے وہ اسی ایگزام کے لیے، اسی امتحان کے لیے، اسی آزمائش کے لیے ہے کہ ہم کو پروردگار عالم آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں دیکھ لو. جی. اور تم نے مثلا گزشتہ ساری دنیا کا نظام دیکھ لیا کہ آج تک جو نظام آئے اس میں سے کون سا نظام ایسا تھا کہ جس نے دنیا کو خوشحالی، بہتری، برتری. جی بالکل. جی کچھ اس کے بعد جی بہرحال لوگ پھر دھوکے میں آ جاتے ہیں. جی بالکل. لہذا اس درمیان انتظار کا معنی اور مفہوم ہی یہی ہے کہ ہم وعدہ الہی اور اس نظام پروردگار کا انتظار کریں کہ جس کا وعدہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا اور جس کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجنا ہے. صحیح. ایک روایت جو اس حوالے سے ہم یہاں پر پہلے عرض کر دیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کریں کہ جی بسم اللہ. جناب شاہ عبد العظیم حسنی جی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور خدمت میں شرف یاب ہونے کے بعد امام سے سوال کرتے ہیں کہ جو قائم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قائم کون ہے؟ صحیح. تو امام نے جواب میں فرمایا کہ القائم منا هو المہدی. سبحان اللہ. کہ جو قائم ہے وہی جو ہم میں سے جو مہدی ہے. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا یہ لقب مہدی یہ اتنا شناختہ شدہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے سے روایات میں ہے کہ امام نے گویا قائم بھی امام کا لقب ہے، مہدی بھی امام کا لقب ہے، لیکن قائم کی پہچان کے لیے امام نے لفظ مہدی کا ذکر کیا کہ وہی مہدی ہے جس کو مہدی کہا گیا ہے. کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا وہاں پر بھی کہ مہدی امت جو ہے وہ ہمارے درمیان سے ہے. صحیح. اس کے بعد امام نے دو صفت بیان کی کہ وہ وہی مہدی ہے کہ الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ. اللہ. وہی مہدی ہے کہ جس کے لیے یہ دو لفظ امام کے حوالے سے جو ذکر کیے گئے ہیں جی دونوں کا مفہوم ایک ہے. جی قبلہ معذرت کے ساتھ آواز کٹ گئی تھی. یہ حدیث کا جملہ اگر زحمت نہیں ہے تو دوبارہ سے تکرار کریں چونکہ آواز کٹ گئی تھی ایک سیکنڈ کے لیے. بسم اللہ کیجیے معذرت سے. ہو رہی ہے بہت. جی امام نے فرمایا، امام محمد تقی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جو شاہ عبد العظیم حسنی سے امام نے فرمایا کہ ان القائم منا هو المہدی. جی قائم وہی ہے کہ جو مہدی ہے. سبحان اللہ. یجب ان ينتظر فی غیبتہ. صحیح. اور وہی مہدی کے جس کے لیے واجب ہے کہ اس کی غیبت میں اس کا انتظار کیا جائے. سبحان اللہ. ویطاع فی ظہورہ. جی. اور جب ظاہر ہو تو اس کی اطاعت کیا جائے. اللہ. تو حقیقت میں امام سے جو رابطہ ہے اس کی نوعیت ایک ہی ہے. صحیح. لیکن چونکہ زمانہ الگ الگ ہو گیا ہے. ایک زمانہ وہ ہے کہ جب امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں تو وہاں انتظار کیا جائے گا، اور وہی جب امام آ جائیں گے تو ان کی اطاعت کی جائے گی. بے شک. لہذا اس درمیان
انتظار کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انتظار بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے، جی انتظار آنکھیں بچھانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، انتظار یعنی ہم گڑا کے رکھیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ بے اب شک، وہاں پر انتظار اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، بالکل تو جن چیزوں میں امر ہمارے لیے معلوم اور مشہور ہے اس جی میں ہم ابھی اطاعت کرتے رہیں، تو پھر انتظار یہ رہے گا کہ جب آ جائیں گے تو جی جو اور مزید بتائیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے، بے شک، یا جتنا ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں اور اس سے بہتر کا انتظار کرتے رہیں کہ جب امام آ جائیں گے تو اس سے بہتر ہوگا۔ بے اب شک، اس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں عرض کریں کہ جی بسم اللہ، ہم انتظار کو عمل میں تلاش کرتے ہیں، اس جہت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سی دعا پڑھیں، کون سی نماز پڑھیں، کون سا عمل کریں۔ یہ بہرحال اپنی جگہ پر پوچھنا بھی ایک حسن نیت ہے، ایک اچھائی کی دلیل ہے کہ ہماری ایک رغبت ہے امام کے ساتھ، جی بالکل، ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا ایک لگاؤ ہے امام کے ساتھ۔ لیکن حقیقت میں ہم نے اپنی زندگی میں امام کو کیا جگہ دی ہے؟ صحیح، یعنی واقعاً ہماری زندگی میں امام ہیں، اب اس کے لیے اگر انتظار واقعاً اگر ہماری زندگی میں امام ہو اور امامت کا عقیدہ موجود ہو تو ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو امام سے خالی ہو۔ تو جی جب بھی ہم پہنچیں گے زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی موقف پر، کسی بھی محاذ پر کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تو امام ہے، وہ کہاں بالکل، ہے؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ توجہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا تو امام ہے، وہ کہاں ہے، بس ہو گیا، یہی انتظار ہے۔ ہم اگر سبحان نماز اللہ، میں کھڑے ہوئے، پیش نماز کے پیچھے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جی پیش نماز ہے، عادل ہے، سب کچھ بہتر ہے، جی نماز ادا ہو جائے گی، بالکل، لیکن ایک مرتبہ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کاش اس پیش نماز کی جگہ ہمارا امام معصوم ہوتا؟ واہ سبحان اللہ، کسی سبحان مرجع اللہ، کی خدمت میں اگر ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں، وہ جی مسئلہ بتا دیتا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ امام نے ہم سے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا ہے ہماری غیبت میں۔ بے لیکن وہیں شک، پر ایک حسرت دل میں اس بات کے لیے بھی پیدا ہو جائے کہ واہ کاش ہمارا امام ہوتا تو ہم اللہ یہ اکبر، بہتر طریقے سے۔ بے یہ شک، انتظار یہی ہے حقیقت میں، جی جی یعنی الگ سے ہم کو دعا کرنا وہ ایک ہمارے فریضے میں شامل ہے، وہ سب ہم کریں، لیکن حقیقت میں انتظار یہی ہے کہ ہم جس مرحلے میں، بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم بارہا عرض کیا کرتے ہیں، شاید سامعین کی خدمت میں بھی اس پروگرام میں کئی مرتبہ یہ مثال ہم دے چکے ہیں، آج بھی یہ خدمت عرض کر رہے ہیں کہ جی مثلا ہم لوگوں کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پردیس میں زندگی گزر رہی ہے، جی کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے، صبح ہوئی اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے ماں ہیں، ہمارے اعزاء ہیں، اقارب ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح، اگر ہماری زندگی میں امام ہے تو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ اللہ اکبر، حق بنتا ہے یقیناً، یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں امام کو اس طریقے سے رکھیں جی تو ہر ایک موقع پہ ہمیں امام یاد آئے گا۔ بے ایک شک، اور ہمارے یہاں کلچر ہے اپنے بر صغیر میں، الحمدللہ جی بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا اور مکمل ہو جائے۔ جی شادی ہوتی ہے جی تو شادی کے لیے ایک کارڈ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے لے جا کر مومنین مسجد میں رکھتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، واقعی یہ قابل داد ہے، اس پہ قابل تحسین دینی چاہیے یقیناً، ان مومنین کی کہ جو شادی میں اپنے امام کو یاد رکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن شاید کارڈ رکھنے تک تو امام کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ کارڈ رکھتے ہیں کہ نہیں، آنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ، بالکل، یعنی اگر ہم نے کارڈ رکھا مسجد میں جی تو ایک مرتبہ کہیں نہ کہیں دل میں یقین ہو کہ امام آ تو سکتے ہیں نا۔ جی بے شک، بے اگر آ شک، سکتے ہیں تو اگر سبحان کارڈ اللہ، رکھا تھا تو اسٹیج پہ کرسی بھی رکھ دیتے ہیں بے شک، بہت کہ اگر خوبصورت ہمارا فکر ہے، امام آئے تو یہاں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور یہ تو ایک ظاہری عمل ہے بہرحال، جی لیکن اگر ہم اتنا تیاری کر رہے ہیں کہ ایک کرسی بھی امام کے لیے رکھ دے رہے ہیں جی تو پھر آنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اس بزم میں امام آنے والے ہیں۔ جی بے شک، واہ اور سبحان اللہ، اگر ہمارے دل میں خلوص ہے، یقین ہے، جی تو پھر امام صرف نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ جی ہیں، اور جی ان کے وجود کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ بے شک، اور اگر بے شک، وجود کا احساس ہے تو پھر ہمارے بس میں وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے جو دین و شریعت کے جی خلاف ہے۔ یقیناً یقیناً،
اور یہ ہم شادی اور ایسے تقاریب کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت جہاں پر ہم اپنے وہ عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجلس امام حسین، بی بی زہرا آئی ہیں، امام سجاد آئے ہیں، امام علیہ السلام پرسہ کے لیے آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، بے شک واقعاً وہاں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا جی جی قبلہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر بہرحال امام علیہ السلام کی ذریعہ ہے، اور یہ پھر ایمان اور عقیدے سے انسان کے تعلق رکھتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو وہ امام ہمارے لیے زندہ ہے، ورنہ قبر اور جعلی ہم دیکھنے گئے ہیں، اس سے علاوہ زیارت کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد کیا کسی انسان کے اندر اتنی بے غیرتی آ سکتی ہے کہ منہ میں پان رکھ کے تمباکو کھا کے اور چلا جائے زری کے سامنے زیارت کرنے اور وہاں کہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ اللہ، بالکل یہ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم امام کی بارگاہ میں ہیں۔ تو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ تمباکو کھا رہے ہو، یہ بیڑی پی رہے ہو، یہ سگریٹ پی رہے ہو، بالکل جی بہت خوبصورت بیان ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ بھی ان سے رابطہ کیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ضروری گفتگو ہے کہ جس کو سمجھنا یقیناً ہر مومن کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو، غالباً نیٹ وہاں پر کچھ ویک ہے اور قبلہ کے گفتگو بار بار منقطع ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت جملہ، واقعاً دل اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو کہ اگر ہمارا یقین یہ ہو کہ ہم کارڈ تو بھیج رہے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ موجود ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے دل سے اور اپنے وجود سے حس بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ضروری ہے۔ بہت خوبصورت چیز کہ ہم اگر امام کو یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو کیا ہم حس بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بہت ضروری ہے یہ چیز۔ ہمارے جیسے انہوں نے مثال فرمائی کہ بعض جگہوں پہ جیسے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں شادیوں کے لیے، تو اس میں ایک کارڈ جو ہے وہ امام کے نام پر بھی رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں کرسی بھی رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس بزم میں ایک کرسی خالی رکھ دی جاتی ہے امام کے لیے کہ امام بھی تشریف لائے۔ تو کیا واقعاً ذہنی طور پہ ہم لوگ کیا اس چیز کو یہ فقط ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا واقعاً ہمارے ذہن میں بھی ہے؟ اگر ہمارے ذہن میں ہے تو یقیناً یہ عمل رکاوٹ بنے گا۔ کس چیز سے؟ محرمات سے۔ وہ چیزیں جو حرام ہے، جو حرام چیزیں ہیں، وہاں پر یہ رکاوٹ بن جائے گی، یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی کہ ہم آخرکار اگر ہمارا امام جو ہم نے کہا ہے یقیناً وہ آ بھی سکتے ہیں اور ممکن ہے آئے بھی ہوں، تو ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو حرام عمل ہوں گے ان کو جو ہے ان سے انسان رکاوٹ ہو جاتی۔ جی دوبارہ ہمارا رابطہ قبلہ سے ہو چکا ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ۔ جی تو بہرحال یعنی انتظار اسی احساس کا نام جی کا احساس کریں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ صحیح۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت اور پرمانہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ آخر میں مومنین کے لیے اگر کوئی میسج ہے تو بسم اللہ کیجئے، مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ جی انتظار کے حوالے سے ایک دوسری گفتگو جو بہرحال مناسب ہے، ہم نے پہلے بھی گزشتہ ہی پروگرام میں اتفاق سے اشارہ کیا تھا کہ انتظار امید کے ساتھ ہے، صحیح، نا امیدی کے ساتھ کوئی انتظار نہیں ہوتا، یا برائی کا کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ پھانسی جس کو لگنی ہو وہ انتظار نہیں کرتا، جی بالکل، وہ گھڑیاں گنتا ہے۔ انتظار کا مطلب امید بھی ہونا چاہیے، اور امید ہمیشہ اس اطاعت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی کیا، اور اس کے بعد جب آئے تو آنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی مستقل کرتے رہے، اور اس کا دوش بھی، اس کی گویا قصوروار بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو
قرار دیا کہ جناب موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ صحیح موسیٰ یہ کیا حالت ہے کہ اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیت کی گئی، تمہارے آنے کے بعد بھی مثلا اذیت کی جا رہی ہے، تو تمہارے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی انتظار کرو، صبر کرو. امام علیہ السلام کا اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو امیدوار رہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، تو دھیرے دھیرے بہتر ہوں گے، ایک رات میں کچھ بدلنے والا نہیں. جی کافی نیٹ کی خرابی ہے اور افسوس ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. دوبارہ بھی انشاءاللہ کنٹرول روم سے کوشش کریں گے، اگر رابطہ قائم ہو سکا تو انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ اس گفتگو کو مزید ادامہ دیں گے. نہیں ہے تو یہ گفتگو اس قدر مہم ہے کہ اگر اس پر ایک اور پروگرام بھی ہو جائے مکمل تو یقیناً ضروری ہے، چونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے. ہم کس عنوان سے کیا ہم یہ کام جو کر رہے ہیں، عمل انجام دے رہے ہیں، واقعاً قلباً ہم لوگ اس چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں یا محض یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہماری چیزیں جو ہے کہیں خدا نہ خواستہ لوگوں کے دکھانے کے لیے بس اوقات نہ ہو. لوگوں کو بے شک لوگ دیکھیں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہماری دل کی خود کی کیفیت کیا ہے. ہم خود امام کو جو یاد کر رہے ہیں یا امام کو بلا رہے ہیں، واقعاً ہماری آمادگی بھی ہے کہ نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز سے اور بڑی سی بڑی چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے شادی کی مثال ہے، کارڈ بھیج دیا، ہم کہتے ہیں امام ہے، پھر بے ادبی بھی کریں گے. اگر بے ادبی کریں گے تو یقیناً ہمارا جو ہے وہ ہمارا فعل جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. فعل عقیدے کے مطابق نہیں ہے. جب عقیدے کے مطابق نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ، اور دوسری مثال جو بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ مثلاً پان یا سگریٹ یا کوئی اور چیز جو ہے تمباکو وغیرہ منہ میں ڈال کے امام کے ذریعے کے پاس جائے گا. اگر اس کو یہ یقین ہے کہ امام جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام فعل اور ہمارے سب حرکتوں سے ان کو پتہ ہے، ان کو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے عمل کے اوپر شاہد ہے، تو کیا وہ یہ کام کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا. اس کی یہی وجوہات ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارا عقیدہ اگر ہماری جو قول ہے، ہماری رفتار بھی اگر ان کے مطابق ہوگا تو یقیناً یہ شخص وہ کام نہیں کرے گا. اور یہی چیز ہم اگر احساس کرے کہ امام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمارے محفلوں میں ہوتے ہیں، امام ہمارے ہر جگہ پر امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ کام ہم نہیں کریں گے. تو بالخصوص ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور در حقیقت یہی چیز انتظار ہے. اور یہی ہے کہ یقیناً جیسے ہم نے کہا کہ اہتمام ہے، آمادگی ہے، تو جب آمادگی ہے تو یہی آمادگی تو انتظار ہے، حرکت ہے. جب ہم حرکت کر رہے ہیں تو یہی چیزیں انتظار ہے. امام کا انتظار اسی کو تو کہتے ہیں کہ اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اب ہمارے عمل اور ہمارے گفتار اور کردار سے اندازہ ہوگا. یہ نہیں کہ ہم دنیا کے ہر قسم کے کام کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور پھر اس کو ہم یہ بھی کہیں کہ ہم تو آخرکار امام کے منتظرین ہیں. ایسے منتظرین نہیں ہوتے. اہتمام جو ہے وہ انتظار ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو اپنے ارد گرد در کر سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارے محافل، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، یہ سب امام کے لیے واضح چیزیں ہوتی ہے. کون سا شخص نافرمان ہے، کون سا شخص ایماندار ہے، کون سا شخص بےایمان ہے. تو دوبارہ میرے خیال میں رابطہ ہو چکا ہے قبلہ سے. جی بسم اللہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی قبلہ بسم اللہ. جی قبلہ بسم اللہ کیجئے، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟
جی غالباً نیٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکتے. آپ کے نہایت ہی قبلہ شکر گزار ہے. نیٹ آواز جو ہے وہ آپ کی ہمیں موصول نہیں ہو رہی. مولا کے حفظ و امان میں رہے. انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا حجت الاسلام المسلمین عزت مآب استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، لیکن افسوس کہ زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ نیٹ ورک کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا زیادہ تر رابطہ جو ہے زیادہ گفتگو سے مستفید نہیں ہو سکے. لیکن انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پہ میں خصوصاً قبلہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسی عنوان پہ گفتگو اور بھی کر لیں، چونکہ یہ بہت ہی مہم گفتگو ہے اور واقعاً دل کو ٹچ کرنے والی گفتگو ہے کہ انسان ایسے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور مومنین کی خاص توجہ جو ہے وہ شامل حال ہو جائے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف. یعنی ایک خاص رغبت ہے، ایک خاص گفتگو ہے. اگر دل سے ہم اپنے وقت کے امام کو حس کر رہے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہو سکتی ہے اور ہم کس طرف جا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں یقیناً ضروری ہے، لازمی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان پر مزید بھی گفتگو کر سکیں اور مزید بھی انشاءاللہ مومنین کے لیے یہ جانکاریاں فراہم کریں. جیسے ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ یقیناً ہدایت کا رستہ اور ہدایت کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے جب ایک چیز سے رغبت رکھے گا، ایک چیز کی طرف متوجہ ہوگا تو خود بخود اس کے لیے وہ باب جو ہے وہ کھلتے رہتے ہیں. یہ ضروری ہے. دیکھیں اگر ایک انسان جو ہے کسی علم کے اندر مثلا علوم غریبہ کے اندر اگر ایک شخص ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں علوم غریبہ کے بارے میں جانوں، تو یہ جو محض سوچ رہا ہے، کوشش بھی زیادہ نہیں کر رہا، محض تو سوچ رہا ہے، اس کی کچھ اللہ نے کچھ ایسے راز رکھے ہیں کہ اس کی آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف اس کی رغبت بڑھتی جائے گی اور اس کے معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا. باب اللہ جو ہے وہ کھلتا جائے گا. جیسے آیت قرآنی ہے کہ ہم نے اگر کوئی ہمارے رستوں میں کوشش کرنے والا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے رستوں کو ہموار کر دیتے ہیں، ان کے لیے کھول دیتے ہیں اس رستوں کو. تو ہر شخص کی مثال یہی ہے کہ جو دنیا میں جس چیز کو طلب کر رہا ہے وہی چیز جو ہے اللہ اس کی نصیب میں رکھ دیتا ہے. یعنی اگر ایک شخص ان علوم غریبہ ان کی طرف اگر اس کی رغبت ہے، بالفرض مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بندہ جو کوشش کر رہا ہے اللہ اس کے لیے رستوں کو ہموار کرتا جائے گا اور اس علم کے اندر یہ وارد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر دوسری کسی چیز میں انسان کوشش کر رہا ہے تو اس کے جو ہے وہ اس کا وہ بڑھتا رہے گا، اس کا جو ہے اس کے معلومات بڑھتے جائیں گے، اطلاعات بڑھتے جائیں گے. یہی چیز جو ہے وہ خود حضرت بقیت اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات ہے. اگر کوئی شخص اس ذات کی طرف رغبت کرنا چاہے، کوشش کرنا چاہے، تقرب الہی کی طرف جانا چاہے تو وہ رستے جو ہے وہ ہموار ہو جائیں گے. اور ہموار بھی کچھ ایسے ہموار ہو جائیں گے کہ ان کو امام کی قرب حاصل ہونے لگ جائے گا اور یہاں تک کہ یہ خود اپنے ارد گرد ماحول یہ امام کو درک بھی کرنا شروع کر دیں گا. اور یہ جو ہے وہ مہم ہے. مثال وہی کفل ساز کی مثال ہے جو کربلا مقدسہ میں تھے. اس قدر امام کے ساتھ مانوس ہے یہ کفل ساز. کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی خاص بندہ نہیں ہے، صرف ایک کفل ساز ہے، تالے بنانے والا ہے. تالا بناتا ہے، جس کے تالے خراب ہو جائے اس کو یہ بناتا ہے. فقط محض چھوٹا سا ایک شغل ہے اس کے پاس. لیکن جب ان کی ایک بہت بڑا عالم جو علم جفر کو جانتا تو اس کو اندازہ ہوا کہ امام اس وقت کربلا میں موجود ہے. جو ہی وہ بین الحرمین کی طرف آئے وہاں دیکھا وہ کفل ساز کے ساتھ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف فرما ہے اور کفل ساز سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا اور یہ تعجب یہ کر رہے تھے کہ یہ کفل ساز شاید نہیں جانتے کہ یہ وقت کا امام ہے، یہ وقت کا امام ہے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. تو اس شخص نے جو ہے وہ ان کے پاس جب امام وہاں سے مرخص ہوئے چلے گئے تو اس نے اس کفل ساز سے پوچھا کہ کیا آپ اس شخصیت کو جانتے ہیں کہ کون ہے یہ شخص؟ تو انہوں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا، یہ سید ہے، بہت ہی
یہ ایک ایسا سید اور بڑا نرم دل اور بہت ہی اچھے اخلاق رکھنے والا سید ہے، میں اس قدر جانتا ہوں۔ اور مزید بھی ہے کہ انہوں نے بہرحال بتا دیا کہ یہ میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن یہ وہ شاید محض اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ شاید وہ بھی اس چیز پر قادر نہیں تھے کہ امام کو بتا سکے کہ یہ امام ہی ہے، یعنی دوسروں کو بتائے کہ یہ امام ہے، شاید وہ چھپا رہے تھے اس راز کو۔ تو جب یہ وہاں سے واپس آئے، دیکھا امام بھی وہاں پر، ایک دفعہ ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو اس نے چونکہ بڑی کوشش کی تھی، بڑے عبادات کیے تھے، بڑی انہوں نے دعائیں کی تھی کہ کسی طریقے سے میری ملاقات جو ہے وہ امام کے ساتھ ہو جائے۔ تو امام کی جب ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا کہ اے عالم دین، آپ کوشش کریں کہ اسی کفل ساز کی طرح بن جائے، جیسے کفل ساز ہے اس طرح تو بھی بن جا۔ تو اس نے کہا مولا ایسی کون سی خاص چیز ہے؟ اس نے کہا خاص چیز یہ ہے کہ آپ ہمیں بلاتے ہو اور ہم خود اس کے پاس جاتے ہیں، ایسا بنو کہ ہم تجھے ضرورت نہ پڑے ہمیں بلانے کی، بلکہ ہم ہی تمہارے ارد گرد موجود رہے۔ اس سے یہ ہے کہ جب مانوسیت انسان کی ہوتی ہے، ایک چیز سے انسان مانوس ہو جاتا ہے، اور یہ تو حق ہے، نور الہی ہے، حق ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی حق نہیں۔ تو اس کی طرف اگر ہماری رغبت ہوگی اور دل سے رغبت ہوگی، یقیناً کچھ تمرینات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پابندیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تقوی کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہماری خود کے دل جو ہے یہ سب چیزوں پر زیادہ قوی ہے۔ اگر ایک شخص اپنے دل سے کوشش کر رہا ہے تو یقیناً امام سے بعید نہیں کہ اس کو قرب امام حاصل ہو جائے، اور قرب بھی ایسا قرب حاصل ہو جائے کہ وہ دن رات امام کو اپنے ارد گرد محسوس کرنا شروع کر دے۔ ہزاروں مثالیں موجود ہے کہ ایسے لوگوں سے امام کی ملاقات ہوئی ہے کہ جن کو حتیٰ اگر کوئی دوسرے لوگ ہوں گے شاید وہ احتمال بھی نہ دے کہ کیا اس شخص کی بھی امام سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے لوگوں سے بھی امام کی قربت ہوئی ہے۔ قرب امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، قرب امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان نے بہت بڑی کتابیں پڑھی ہو، قرب امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان نے بڑی تحقیقات انجام دی ہو۔ یہ دل کا سفر ہے، دل کا سفر ہے، دل کے ذریعے سے یہ سفر انجام پاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے دل کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کے قریب جا سکتا ہے، باقی کوئی چیز درکار نہیں ہے، نہ زیادہ انسان کو نہ زیادہ عبادات کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ تقوی الہی ضروری ہے، پاک نیت کے ساتھ قلب کو امام کے نزدیک کریں تو اس سے امام کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہی فلسفہ دعا کا بھی ہے، یہی فلسفہ ذکر امام کا بھی ہے کہ یقیناً دعا کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کو اپنے ذہن میں اور اپنے قلوب میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، یہ یاد کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اپنے محافل میں، اپنے مجالس میں، جہاں کہیں بھی ہو ہم اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی سلام کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے فعل اور عمل میں امام کو یاد رکھیں۔ امام کی یاد زندہ ہوگی تو ہمارے قلب زندہ ہوں گے، امام کی یاد ہی اگر مر گئی خدا نخواستہ تو قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں، قلوب میں کچھ نہیں رہتا۔ انسان بھی جیتا جاگتا ایک لاش ہوتا ہے جو پھرتا رہتا ہے۔ حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، چونکہ مومنین کے مشکلات اس کے ظہور سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین حضرت سید شہداء اور حضرت باب الحوائج کے دربار میں دعا کرتے ہیں، تمام مومنین کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔